बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश की गई। पीटीआई की जानिब से कोई मस्बत जवाब नहीं आया। पीटीआई जो इस टाइम मुश्किलात का शिकार है, बाई इलेक्शंस का बाइकआउट कर बैठी है। हुकूमत के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, इमरान खान साहब को मना लें। बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को मनाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। लेकिन इससे कबल भी पीटीआई जब हुकूमत के साथ बैठी थी, बेनतीजा मुज़ाकरात रहे थे और उनका कोई नतीजा इस वजह से नहीं निकल पाया था क्योंकि इमरान खान साहब रजामंद नहीं थे और इमरान खान साहब से मुलाकातें उनकी टीम की नहीं कराई जा रही थी। इस वजह से पीटीआई ये समझती है कि राइट नाउ अगर कोई उनको रिलीफ दे सकता है वो इस्टेब्लिशमेंट दे सकती है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली राब्ता पीटीआई का नहीं है, ना ही कोई बैकडोर मुज़ाकरात फिलहाल चल रहे हैं। होगा तो क्या होगा? पीटीआई क्या बंद गली में दाखिल हो चुकी है? इस पर आज बात करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट स्टोरी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। 90 दिन के अंदर जो है वो सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो किसी मशकूक शख्स को गिरफ्तार करके अपनी हिरासत में रख सकती हैं। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम की गई, कौमी असम्बली से ये कसरत राय से मंजूर हुआ बिल। इस पर डिबेट हो रही है, क्या ऐसा करना चाहिए था? ऐसा करके क्या ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए सिक्योरिटी एजेंसीज़ को? क्योंकि इस मुल्क में मिसिंग पर्सन्स का इशू पहले से ही उठा हुआ है और इसके हवाले से बातें भी होती हैं, क्रिटिसाइज भी हुकूमत को किया जाता है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शेर अफजल मरवत साहब ने, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब। एक दफ़ा फिर हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की कहा जा रहा है, मुज़ाकरात की ऑफर दी जा रही है, क्या पीटीआई इसको कबूल करेगी? बहुत शुक्रिया जैदी साहब। मेरा ख्याल नहीं है कि इस दफ़ा जो मुज़ाकरात की दावत है, इस दावत के पीछे कोई संजीदा काविश कार फरमा है। मुज़ाकरात जो हैं हमेशा से ज़रूरत के तहत हुए हैं, जब फरीक़ैन जो हैं कुछ ले कुछ दे की बुनियाद पे आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त की जो कॉल थी, इसके अगर खातिर खान हटाए जाते तो शायद मुज़ाकरात की बात बन सकती। अभी मुझे ज़ाती तौर पर यह महसूस हो रहा है कि हुकूमत इस दफ़ा मुज़ाकरात के नाम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गंदा करना चाहती है और मुज़ाकरात नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो लाहासिल होंगे, क्योंकि मुज़ाकरात जो हैं इसके नतीजे में ये पीटीआई को कुछ क्यों दे, ये क्यों जो हैं इसको कोई जवाब नहीं है। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अंदर जो तहरीक या एहतजाज की जो हिकमत अमली है उसको इस्तेहकाम नहीं देती है, अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक जो है वो अपनी सफ़ों में मुतारफ़ नहीं कराती है, मेरा ख्याल नहीं है कि कोई भी मुज़ाकरात की पेशकश कोई सुदावर होगी। इस तमाम मामले में अगर पीटीआई की जानिब देखें तो बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि खान साहब को मनाने की कोशिश की जाएगी। खान साहब का मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह था, वो कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट बात करनी है। मुस्लिम लीग नून के पास ना कुछ है, ना ये हुकूमत ऐसा जवाज़ रखती है कि इससे बात की जाए। तो डू यू थिंक कि ऐसा ही जवाब एक्सपेक्ट किया जाएगा अब दोबारा? मेरा ख्याल नहीं है कि मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि इस दफ़ा मुज़ाकरात की पेशकश जो है वो सर राय मिली है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नहीं है, कोई इसका दिबाचा नहीं है, कोई इसका लाए अमल सामने नहीं आया है। बस एक बात असेंबली में हो गई और जिसके बाद जो है खान साहब से अगर बात करते भी हैं तो मेरा ख्याल है वो इन चीज़ों से ये साबित करवाना चाहते हैं कि देखें जो जो चीज़ पीटीआई जिस पर डटी हुई थी वो सारी चीज़ें हमने उनसे मनवा ली। यानी कि मिसाल के तौर पे मैं गर्चे इस मौक़िफ़ का हमेशा से इज़हार करता आया हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी पार्टियों से मुज़ाकरात करने चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट पे जो हैं ये इस चीज़ पे ज़िद नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस दफ़ा के मुज़ाकरात जो हैं या जो पेशकशें हैं, ये अगर खान साहब तक पैगाम चला भी जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो कोई सूदमंद नहीं होंगे, कोई नतीजा इनका नहीं निकलेगा और शायद 15-20 दिन के बाद जो हैं मुज़ाकरात जब ये हिकमत अमलिया आ जाएंगी तो फिर इनका मौक़िफ़ ये आएगा कि देखिए जी हमने इनके बयानियों को पेट डाला है।
باجوڑ میں جو آپ کو پتہ ہے کہ معاملہ چل رہا ہے، آپریشن کی بات کی جا رہی ہے، علی امین گنڈا پور صاحب اس میں موقف دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے. طلال چودھری کہتے ہیں کہ حکومت کی مرضی سے آپریشن ہوگا، حکومت کی مرضی سے ابھی تمام معاملات ہو رہے ہیں. کون سچ بول رہا ہے؟ دیکھیے، جتنے سابقہ فاٹا ایجنسیز ہیں جو کہ افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ فال کرتے ہیں ڈیورنٹ لائن کے ساتھ، جس میں باجوڑ بھی شامل ہیں، اور ان تمام علاقوں میں جب سے یہ دہشت گردی کی جنگ کے خلاف پاکستان نمبردازمہ ہوا ہے، تو عملاً یہ یہاں کے تمام معاملات جو ہیں افواج پاکستان کے ہاتھ میں ہیں. یہاں پہ کوئی بھی فیصلے خصوصاً اگر وہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہو تو ان پہ ہمیشہ سے جو ہیں افواج پاکستان عمل درآمد کراتے آئے ہیں، اور میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی بھی پروونشل گورنمنٹ جو ہیں ان کو ان فیصلوں سے منع کرنے یا بعد رکھنے میں کوئی کامیابی حاصل کر چکی ہے. ابھی بھی اگر وہ باجوڑ میں آپریشن کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو پروونشل گورنمنٹ جو ہیں وہ انتظامی طور پر کوئی احکامات تو جاری کر سکتے ہیں، لیکن اس کو روکنا جو ہے میرا خیال نہیں ہے کہ اس طرح ممکن ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں، باجوڑ ہو یا امن و امان کے معاملات پہ پروونشل گورنمنٹ اور سیکیورٹی ادارے ایک پیج پہ ہیں، ان کے مسئلہ دونوں کو درپیش ہے، اور میرا خیال نہیں ہے کہ اس پہ کوئی رفت ہے. اب باجوڑ کے نہیں تو پھر علی امین گنڈا پور صاحب بار بار یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہوگا؟ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی، پروونشل گورنمنٹ اسے سپورٹ نہیں کرے گی، اور پھر عمران خان صاحب کا بھی جیل سے بیان آتا ہے کہ آپریشن نہ کیا جائے. اگر علی امین گنڈا پور صاحب یہ آپریشن کراتے ہیں تو ان کو استعفیٰ ان سے لے لیا جائے گا. دیکھیے، آپریشن ہونا یا نہ ہونا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہونا ضروری ہے خطے کے لیے، ضلع کے لیے، عوام کے تحفظ کے لیے، اور کوئی دوسرا چارہ کار نہیں ہے، تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس پہ آدمی جو ہے بضد ہو. لیکن اگر کوئی اور چارہ کار نہیں ہو، یہ جو ماضی میں آپریشن ہوئے ہیں ان آپریشنوں اور ان آپریشنز میں فرق اتنا ہے کہ ماضی میں بہت سارے علاقے پہ یہ قبضہ کر لیتے تھے اور یوں ان کو ان علاقوں سے نکالنا مطلوب ہوتا تھا. آج کل حالات تھوڑی اس طرح ہیں کہ یہ پہاڑوں میں پناہ لے لیتے ہیں، تو ایک محدود علاقے کی حد تک اگر آپریشن ہوتی ہے تو اس کو چھوٹا آپریشن کہہ سکتے ہیں، اور جس پہ میرے خیال میں اتفاق رائے. لیکن اگر کوئی پورے ضلع کو بند کرنا ہے یا ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ڈسپلیس کرنا ہے تو ایسے کے لیے ایوان میں آنا چاہیے تھا، قومی اسمبلی میں پاکستان کے منتخب نمائندوں کو علم ہوتا. پھر پروونشل گورنمنٹ جو ہیں ایک بہت بڑی سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. مجھے خصوصاً ذاتی طور پہ یہ علم نہیں ہے، اور ابھی میں کوئی خود ذاتی طور پہ باجوڑ کے جو عمائدین ہیں کابرین ان سے رابطہ کروں گا تاکہ حقائق جان سکوں کہ یہ آپریشن کہاں پہ ہو رہا ہے، کس نوعیت کا ہے، اور کیا ضرورت اس کی پڑی ہے. شیر افضل منور صاحب، اگر 9 مئی کے کیسز دیکھیں تو اس میں ایک چیز بڑی کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ مختلف کیسز میں ان کو بری کیا جا رہا ہے، ان کو سزا نہیں ہو رہی. ڈو یو تھنک کہ شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ جائیں گے، کوئی اہم ترین رول وہ پلے کریں گے؟ قطع نظر اس کی بریت ہو رہی ہے. ایک چیز بڑی واضح اور کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے 2 سال بے گناہ گزارے، تو لہٰذا اگر 2 سال بعد ان کی بریت ہوتی ہے، بریت تو سب کی ہونی چاہیے، لیکن جن کی ہوتی ہیں ان بریتوں کو اس لیے برا کہنا کہ جی یہ مالی خیز ہیں یا اس سے کوئی اور نتائج اخذ کیے جائے، میرا خیال نہیں ہے. یہ زیادتی ہوگی. تمام بے گناہ کو بری ہونا چاہیے، اور جو بے گناہ بری ہو بھی گئے ہیں تو ان کی جو 2 سال کے قید و بند ہے اس کا کوئی ازالہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. تو لہذا میں تو اس کو خوشائن قرار دیتا ہوں. باقی آنے والا وقت بتائے گا کہ آپ کوئی ان کا رول دیکھ رہے ہیں، بڑا رول ان کو دیا جائے اور وہ پھر ریکنسلیشن کرائیں، یا پھر وہ کسی طرح سے تحریک انصاف کو
اس جو کشتی پھنسی ہوئی ہے بھور میں اس سے نکالیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ صاف مائل طبیعت کے حامل شخصیت ہیں، وزیر خارجہ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے ان کا ہمیشہ سے جھکاؤ جو ہے مصالحت کی طرف رہا ہے. تو اگر وہ اپنے تئیں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو خوش آئند ہوگا، کیونکہ پارٹی کو جو ہے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، اپنی احتجاجی کیپیسٹی کو مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ جو مصالحت کا راستہ ہے اس پہ بھی جو ہے ان کو گامزن یہ رہنا جو چاہیے. موجودہ وکلا قیادت ہے ان کا کیا رد عمل ہوگا اس پہ؟ اگر کے شاہ محمود قریشی صاحب سارے معاملات دیکھتے ہیں، کیا ان کے لیے قابل قبول ہوگا یہ سب کچھ؟ دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب جو بھی دیکھیں گے وہ پارٹی کے یا خان صاحب کے فیصلے کے تحت ہی دیکھیں گے. اب پاکستان تحریک انصاف کا جو کلچر ہیں، جو فیصلہ سازیاں ہیں، وہ تو چاہے شاہ محمود صاحب ہو یا چاہے کوئی بھی دوسرے لیڈر ہو، چلیں گے اسی حساب سے جس حساب سے فیصلے اڈیالہ جیل میں ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ شاہ محمود صاحب آ کے اپنے تئیں کوئی نئی پالیسی دیں. شاہ محمود صاحب اسی قافلے میں اپنے کردار کی حد تک کردار نبھائیں گے جو ان کو تفویض کیا جائے گا. اس کا کردار جو ہے وہ یہ نہیں توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کردار کے تحت وہ کوئی اپنی سمت کا تعین کریں یا پارٹی کو نئی سمت پہ گامزن کریں. آپ کی واپسی کی باتیں ہو رہی تھیں، پھر اس خبر کی سلمان اکرم راجہ نے تردید کی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ پارٹی میں نہیں ہے، لیکن پارلیمان میں جو ہے ذکر ہوا، آپ کو ایک دو لیڈرز نے کہا کہ آپ کے مسئلے کو ایڈریس ہونا چاہیے. وہ بات کہاں تک پہنچی ہے اور کیوں کیٹیگوریکلی دوسرے حلقے کی جانب سے اس کو ڈینائی کیا جاتا ہے؟ یہ ڈینائی کریں یا مانیں، دیکھیں مختصر سی بات ہے، ہر چیز پہ اگر کوئی غلط بیانی کرے گا، یہ کوئی 30-35 پارلیمنٹیرین کی موجودگی میں یہ میری بات چیت ہوئی، میں نے اپنا کیس ان کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے ہاتھ اٹھائے. بہرحال قطع نظر اس کے بات یہ ہیں کہ میں پی ٹی آئی میں دوبارہ جانا ہے یا نہیں جانا. اس ڈیولپمنٹ کے بعد جو امیڈیٹلی بیانات آئے، ان کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ابھی تک ان کو احساس نہیں ہے کہ میں ایک کاز کے لیے، خان صاحب کے رہائی کے لیے یا پارٹی کے جو مسائل ہیں اس میں احتجاجی قوت کو استحکام بخشنے کے لیے آنا چاہتا تھا. مجھے کوئی اور نہ ان سے امیدیں نیکی کی، نہ کوئی خیر کی، نہ ان سے میرا کوئی واسطہ اور تعلق ہے. میرا واسطہ تعلق ہمیشہ خان صاحب سے رہا ہے، لیکن شاید یہ اڑی ہوئے ہیں، بضد ہیں کہ وہ اپنا کردار نبھا سکتے ہیں خان صاحب کو رہا کرانے میں اور پارٹی کی احتجاجی تحریک کو استحکام بخشنے. لیکن علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ جب بھی خان صاحب کی رہائی کی بات ہوتی ہے تو ایسی سٹیٹمنٹ شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے آ جاتی ہے جو کہ متوقع نہیں ہوتی اور جو پارٹی کاز کو نقصان پہنچاتی ہے. دیکھیں، آپ تو صافی ہیں، آپ دیکھ لینا یہ 10 دن کے ہمارے بیانات دیکھ لیں، میں نے بیان دیا ہے یا انہوں نے دیا ہے. میں نے تو ان کی الزام تراشی کے جواب میں اپنا موقف دیا ہے. مجھے کیا پڑی ہے اپنے تئیں جو ہے کسی کے خلاف اس طرح بیان دینے سے، نہ مجھے کوئی ضرورت ہے. میں 2 ٹوک الفاظ میں آپ کو گزارش کر دوں کہ اب چونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب اینڈ پارٹی یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کے لیے ان کو کسی کی مدد درکار نہیں ہے اور وہ اپنے تئیں مضبوط احتجاجی تحریک چلا سکتے ہیں، تو لہذا میں اب آرام سے بیٹھ چکا ہوں. میں نے پارٹی کے عمائدین کو بھی کہا ہے کہ اس طریقے سے مجھے آنا قبول نہیں ہے. میں نے تو آنا اس وقت ہی تھا جب یہ معاملات کو شاید سلجھوئی کی طرف لے جاتے، جو میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اس کا احساس کرتے. لیکن اگر وہ بضد ہیں کہ ہم خود ہی چلائیں گے احتجاج، کیونکہ ماضی میں بھی خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ یہ احتجاجی معاملات نے مجھے شاید عوام میں قبولیت دی ہے اور یہ خان صاحب کو بتایا تھا کہ یہ کریڈٹ میں خود لے جاتا ہوں.
تو لہذا وہ یہ کریڈٹ نہ دینے کے چکر میں شاید ان کی سوچ یہ ہے. بہرحال میری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں کہ وہ عوام کو اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے سامنے یہ ثابت کر دے کہ انہیں جو ہیں اپنے سابقہ ساتھیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شیر افضل صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شو. کے بعد جو ہے محسن نقوی کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں, کیا ان کو وزیر اعظم لایا جائے گا, اس پر ڈسکس کرتے ہیں. آپ کہیں مت